बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, माजी करीब में जाएं तो अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने अपनी इंतज़ामिया को एक ख़त लिखा था जिसमें पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी। एट वंस आज पाकिस्तानी पार्लिमानी 160 के करीब नुमाइंदे पार्लिमान के हमारे जो मेंबरान नेशनल असम्बली हैं, दे गेट अप एंड दे राइट अ लेटर टू शहबाज शरीफ साहब, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये मुदाखलत है हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर। एंड अमेरिका इज़ दैट कंट्री जिसके बारे में हमारे मौजूदा एक बड़े अहम वजीर ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह चुके हैं, ज़रा ये गुफ्तगू सुनिएगा। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बार बार इस चीज़ का जिक्र करते रहे कि अमेरिका इज़ वन ऑफ दोज पावर्स जिसको पाकिस्तान नाराज़ नहीं कर सकता, और ये इल्ज़ाम ठहराया जाता था, मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता था बानी PTI जनाब इमरान खान साहब को कि उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर उन्होंने हमारे ताल्लुकात बहुत सारे ममालिक के साथ ख़राब कर दिए हैं, और यहाँ तक कह दिया कि बैगर्स कांट बी चूजर्स। ये एक ज़रा क्लिप माजी का है, ये भी ज़रा रिमाइंड करवा दूँ, ज़रा सुनिएगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है। नाजरीन, ये एक इंप्रेशन देने की आपको और मुझे बार बार कोशिश की जाती रही कि इमरान खान साहब ने, बानी PTI ने, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान को आलमी मामलात में लेकर तनहा कर दिया, बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे कनेक्शन ख़राब कर दिए। एक तो आज के शो में हम इस स्टोरी को थोड़ा सा, इस ख़त को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, एक और अहम डेवलपमेंट ये थी कि जहाँ ये एक तासुर दिया जा रहा था आपको और मुझे पाकिस्तानियों को कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, इमरान खान साहब की हमशीरा दोनों उनकी रिहाई, ये किसी डील का नतीजा है, और अगर किसी डील का नतीजा है तो फिर बाकी जो रहनुमा एट वंस लॉयर्स उनके और पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला का भी आगाज़ हो चुका हुआ था। लेकिन एट वंस आज हालात वाक़यात फिर से बदल गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, एक्सेप्ट एक ही रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मिशाल यूसुफजई साहिबा। मिशाल साहिबा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज वहाँ पर क्या हुआ वो कहानी भी सारी जानते हैं, बानी PTI की सेहत कैसी है, मोराल कैसा है वो भी जानते हैं, और सेकेंडली बाकी लीडरान को मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी उसके ऊपर ही बात करते हैं। मिशाल साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुलाकात हुई इमरान खान साहब से? जी जी, आज मुलाकात हुई। कैसी रही मुलाकात? मुलाकात तो अच्छी रही, लेकिन काफ़ी डिले के बाद, काफ़ी लड़ाई के बाद मुलाकात हुई, क्योंकि आज अडयाला में ट्रायल था अलकादिर का। तो 10 बजे की हमें टाइमिंग दी गई थी। 10 बजे हम पहुंचे एज़ यूजुअल, जज साहब भी आए, प्रोसिक्यूशन टीम भी आई, उनको VVIP प्रोटोकॉल में अंदर लेकर गए। हम गेट में इंतज़ार करते रहे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजने लगा, और सिर्फ मैं नहीं थी, मेरे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, खालिद, हमारे यूसुफ चौधरी, हमारे काफ़ी कौंसल्स वहाँ मौजूद थे। तो आखिर में भी हमारी भी बस हो गई, क्योंकि हमें ना थोड़ा रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे थे कि जिस तरह साइफर या तोशा खाना में उन्होंने किया था कि हम बाहर मौजूद थे और जज साहब को उन्होंने कहा था कि जी कौंसल है ही नहीं, और उन्होंने प्रोसिक्यूशन के ही जूनियर टीम्स को खान साहब का कौंसल मुकर्रर कर दिया था। तो चूँकि हमें वो थोड़ा खदशा था तो हमने ऑब्वियसली गेट पर लड़ाई डाल ली और हमने धमकी दी। हमने कहा अभी जाके हम जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद अदालत जाएंगे, ऑलरेडी कंटेम्प्ट लगी हुई है, तो छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। और उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट की मज़ीद रेजिस्टेंस रही, और फिर मुझे और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, फैसल चौधरी साहब और खालिद यूसुफ चौधरी, 4 लोगों को अंदर इजाज़त मिली। हम अदालत अंदर गए, अदालत लगी नहीं थी, 3 घंटे वो भी अंदर बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और जब हम अंदर गए तो 15-20 मिनट के बाद खान साहब को वो लेकर आ गए। खान साहब आए क्योंकि आज बुशरा इमरान खान साहिबा नहीं हैं, वो लाहौर में हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और चूँकि उनकी एक डेंटल सर्जरी है, क्योंकि उनका इम्प्लांट हुआ था, उसका इन्फेक्शन बहुत सीवियर किस्म का हो गया है, तो वो नहीं थी। हमने उनकी मेडिकल ग्राउंड पे एग्जामिशन चाहिए, जज साहब उस पर भी रिलेक्टेंट थे, बहुत प्रेशर में नज़र आ रहे थे। हमने कहा कि मतलब ये तो मेडिकल ग्राउंड है, आपके सामने कल उनकी तबीयत ख़राब थी और हमने रिक्वेस्ट की और आपने उनको अलाउ किया, तो भी वो कहते कि नहीं मैं वारंट जारी करता हूँ। हमने कहा आप इस इजाज़त लिए किस बात के वारंट, आपने विजुअल्स बनाने हैं? हमने कहा जी वो पेशावर हाई कोर्ट से ओमनीबस बेल पे कुछ भी नहीं हो सकता, और हम आपसे कह रहे हैं कि वो कल परसों आ जाएंगी, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड के लिए गई हुई है।
تو پھر جج صاحب نے کہا کہ نہیں بس جو مرضی ہو کل کی ڈیٹ رکھیں گے ہم. تو یہ سوچے کہ اس ٹائم عدالتوں پہ اتنا پریشر ہے. ڈیل ہوئی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا, یہ حال نہ ہوتا. خان صاحب کی صحت کیسی تھی؟ لیکن خان صاحب کی صحت صحیح تھی, لیکن خان صاحب کے ساتھ جو یہ پچھلے 20-25 دن ہوا ہے, جو ان کو ذہنی ٹارچر دیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان سے سلوک کیا گیا ہے. میں نے آج بھی خان صاحب سے پوچھا, خان صاحب سے میں نے بات کی, خان صاحب سے کیونکہ آج کیس لگا تھا وہ اڈیالہ میں ملاقاتوں کا, تو میں نے خان صاحب نے مجھ سے اپڈیٹ پوچھی, تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ جی خان صاحب وہ لوگ تو سپرڈنٹ ہے, عدالت میں آج اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے تو ملاقاتیں روکی ہی نہیں ہے اور سارا فیسلٹیز دی جا رہی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ ایک اتنے قسم کے بے شرم لوگ ہیں کہ اتنے کلا جھوٹ بول رہے ہیں. جب 3 اکتوبر کو ان کے ساتھ لاسٹ ملاقات ہوئی تھی, خان صاحب کہتے اس رات سے 5 دن مسلسل بجلی بند تھی. ہاں یہ تو رپورٹ ہوا, سارا کچھ بند تھا, ایون سیل سے ان کو الاؤ نہیں کرتے تھے, انہوں نے دن کی روشنی نہیں دیکھی تھی, اور ان کے ساتھ اتنا برا بیہیویئر رکھا گیا. لیکن آج جو خان صاحب نے انکشاف کیا, اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں بتائی تھی, ہمارے لیے بھی بڑا شاکنگ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے واش روم پہ بھی کیمرے لگے ہوئے. جی انہوں نے کہا میرے, اور ہم نے بھی یہی پوچھا کہ خان صاحب واش روم پہ, انہوں نے کہا جی, کیونکہ پہلے نا یہ 3-4 دن جب مجھے چکی میں بند کیا گیا تھا, پہلے تو یہ مجھے شاور کے لیے لے کے جاتے تھے نا دوسرے والی جگہ پہ, لیکن پھر مجھے شاور میں وہی یوز کرتا تھا, لیکن وہاں جو روم تھا وہاں تو کیمرے لگے ہی لگے, خان صاحب کی ساری ایکٹیویٹی اندر جو بھی کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے, لیکن واش روم پہ کیمرے لگانا اٹس بلو دا بیلٹ والی حرکتیں. اور ہم نے کہا خان صاحب آپ نے بتایا کیوں؟ کہتے ہیں بس کیا مطلب ان کا بھی تھا نا. انہوں نے کہا, میں نے کہا کیونکہ علی ظفر صاحب نے پھر زیادہ انسسٹ کیا کہ آپ بتائیں اور کیا ہے. خان صاحب نے کہا کہ جی 7 کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹوٹل سیل کے اندر اور سیل کے باہر اور واش روم پہ, کہ مجھے ہر اینگل سے کور کرنا چاہتے ہیں. یہ حالات ہے اس ملک کے سابق وزیر اعظم. پھر واقعی میں کوئی ڈیل ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ دیکھ لیں 7 کیمروں میں سے کوئی ڈیل جی, یہ دیکھ لیں کہ اتنا. اور آج خان صاحب نے بڑی مزے کی بات کی. خان صاحب نے کہا کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ڈیل کبھی بھی نہیں ہوگی, فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. 8 فروری کو فیصلہ ہو چکا ہے, اب دوبارہ سے پاکستان کی عوام سڑکوں پہ فیصلہ کرے گی. اچھا ایک چیز تھوڑا میں ماضی میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. جس دن بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے اس دن میری اطلاع یہ ہے کہ obviously ہے بہت بڑی خبر تھی, ہم سارے اس خبر کے پیچھے بھاگ رہے تھے دیٹ ڈے. تو مجھے یہ بتایا گیا جی 3 بجے کے قریب جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اور کچھ خواتین پنڈی ڈویژن کی اور پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی خواتین ہیں, یہ تمام لوگ بشرا بی بی صاحبہ کو ریسیو کرنے جائیں گے. کچھ تو اطلاعات یہ تھی کہ 5 سے 5:30 بجے جو روٹین کا ٹائم ہے جو روپکار کر اور وہ ہوگا. واٹ ہیپنڈ دیٹ ڈے؟ آپ کی گاڑیاں جاتی ہیں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ تک جیل کے اندر جاتی ہیں, آپ کے ساتھ بشرا بھی بیٹھتی ہیں, بنی گالا سے میں پتہ چلتا ہے, تو پھر یہ ایک تاثر جاتا ہے نا کہ نہیں جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, اصل میں نا ڈیٹیل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, چونکہ بی بی صاحبہ کی جب رہائی ہوئی نا تو اس دن ان کی روپکار جاری نہیں ہوئی, کیونکہ ان کے مچل کے کسی نے سائن نہیں کیے, ایک دم سے تمام ججز چلے گئے تھے. خالد صاحب وہاں پہ مچل کے سائن کر رہے تھے, اور کسی نے نہیں جج نے سائن کرنے ہوتے نا, انہوں نے سائن. وہ تو نیکسٹ ڈے ہوا نا, وہ تو نیکسٹ ڈے. اس دن یہ بنتا اس دن تھا کہ جس دن ایک دن جس دن وہ ججز چلے گئے فاتحہ پہ چلے گئے, ایک دم چلے گئے, سارا ماحول بن گیا. اگلے دن جب ہم گئے عدالت تو ہم نے ارلی ان دا مارننگ مچل کے سائن کر لیے تھے 9. اس کے بعد میں یہ بات کروں گی آن دا ریکارڈ کہ میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہو چکی ہے اور جتنی زیادتیاں کر دی گئی ہے, آپ اڈیالہ آتے رہتے ہیں, جو 3 بجے کا ٹائم ہے وہاں بہت رش ہوتا ہے, بہت مرد حضرات, قیدی, تباہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا سر کیونکہ رہائی ان کی کل بنتی تھی, آج نہیں بنتی, اور ان کے ساتھ یہ 24 گھنٹے ظلم ہوا ہے کہ جب وہ ایک سیکنڈ ان کا غیر قانونی ہے, آپ جو ہے نا یہ روپکار بھجوائیں اڈیالہ. اوکے. جج صاحب نے, کیونکہ ہم نے کافی لائر سے ہم نے بہت زیادہ انسسٹ کیا, تو جج صاحب نے ایگری کیا اور انہوں نے روپکار بھجوائی. اسپیشل ریکویسٹ پہ ہوا تھا, اسپیشل ریکویسٹ پہ تھی, ان رائٹنگ ریکویسٹ ہم نے کی تھی. اوکے. اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ جی یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, یہ الاؤ ہے, کوئی بھی قیدی کر سکتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ اسپیشلی بشرا عمران خان صاحب ہے. کل بھی کوئی قیدی رہا ہو جائے اور وہ جج صاحب سے کہے کہ جی ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم ایکسپینسز بیئر کرنے کو تیار ہے اس کے آنے جانے کے, آپ کریں, تو یہ روٹین کا میٹر ہے, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم گئے وہاں پہ, ہم روپکار لے کر گئے. جب روپکار لے کر گئے ہم نے روپکار دی. انہوں نے پہلے جو بندہ روپکار لے کر گیا تھا, عدالتی جو سسٹم ہوتا ہے اس کو اندر الاؤ کیا. اس کو جب اندر الاؤ کیا تو پچھلی مرتبہ بشرا عمران خان صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی. جب رہائی ہوئی تھی نا ان کی عدت میں, وہ باہر آئی, دھوکے سے ان کو باہر لایا گیا اور
ان کے ساتھ نیب کے لوگوں نے بدتمیزی کی تھی. تو اس ٹائم میری بیوی صاحبہ سے یہ بات ہوئی تھی کہ آئندہ جب انشاءاللہ آپ کی رہائی ہوگی, جب تک آپ مجھے نہ دیکھیں گے آپ باہر نہیں آئیے گا. یہ پہلے کا کوڈ, یہ پہلے ہم سے کمٹمنٹ ہوئی تھی. تو جب وہ اندر روپکار والا بندہ گیا اور انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا آپ سائن کریں آپ کی رہائی ہو گئی ہے, تو بی بی سائن نہیں کر رہی تھی. انہوں نے کہا مشال آئی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہاں جی آئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا پہلے اس کو لے کر آئے, میرے سامنے لائن میں دیکھ لوں. جی پھر مجھے وہ اندر لے کر گئے. وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مجھے کہا کہ آپ الاؤ ہیں, آپ اندر جائیں. میں نا تھوڑی حیران پریشان ہوئی کیونکہ روٹین میں بھی ہمیں 3-4 گھنٹے خواری سے پہلے اندر نہیں جانے دیا جاتا. تو میں نے کہا شاید واقعی میں رہائی ہے. تو میں جب اندر چلی گئی تو بی بی صاحبہ آتی, میں نے سلام کیا, میں بڑی خوش تھی اوبیسلی, میں ملی ان سے, گلے ملی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اصلی رہائی ہے. میں نے کہا مجھے تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اصلی رہائی ہے کیونکہ کوئی اور کیس نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ سائن کر لیں. انہوں نے کہا کر لوں. میں نے کہا ہاں سائن کر لیں, کیونکہ مجھے تھوڑا تھا کہ ایسے نا کوئی دوسرا ایڈونچر نہ ہو جائے. بی بی نے سائن کر لیا. ہاں یقین کریں انہوں نے اپنا سامان بھی پیک نہیں کیا تھا. ڈیل ہوئی ہوتی نا تو سامان کوئی آئیڈیا نہیں تھا. سامان ان کا ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا اڈیالہ میں. ہم نے کہا آپ چلے ہمارے ساتھ. ہم نکل آئے جیل سے. جیل سے بھی ہم تھوڑا سا گئے تو پولیس کی 2 موبائلز نے ہمیں فالو کیا. ایسے نہیں تھا کہ ہمیں بڑے ہوا اور ہمیں لگا کہ شاید کوئی ایڈونچر ہونے والے. ہم بنی گالا گئے. بی بی صاحبہ نے 3 سے 4 گھنٹے گزارے وہاں پہ. ہم نے پھر ان کو کنونس کیا, وہ نہیں مان رہی تھی. ہم نے کہا تھوڑی دیر کے لیے خیر آپ کے پیچھے چلی جائے, کچھ نہیں ہوگا. ایک تو مثال سے یہاں پہ رکیے, اگر کوئی وہ جو تھی موبائل جو پولیس کی وہ فالو کر رہی تھی آپ لوگوں کو اینڈ آل دیٹ, تو پھر ایٹ دیٹ ٹائم سب سے پہلا آئیڈیا یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کے پی بھائی بنی گالا دین. یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے کہا کے پی گاڑی میں نے کہا, کیونکہ ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کے پی چلے. انہوں نے کہا بی بی کیا کرنا ہے, میں نے کہا کے پی چلے. بی بی صاحبہ مجھے غصہ ہوئی کہ بیٹا اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو کر لے گرفتار, میں جاؤں گی اپنے گھر پہلے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی رہا کیا دوبارہ گرفتار کر رہے, کر لے گرفتار. پہلے بھی میں نے بڑی بہادری سے گرفتاری دی تھی کیونکہ میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ میں خان صاحب کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بنوں گی, تو کر لے گرفتار. تو اس ٹائم تھوڑا مجھے ہوا, لیکن پھر کیونکہ بی بی صاحبہ نے اتنے غصے میں کہا تو میں نے کہا نہیں چلے بس بنی گالا ہی چلے. آپ کا بہت ٹائم گزرتا ہے بشرا صاحبہ کے آبویسلی رہائی کے بعد اب اینڈ آل دیٹ. پریکٹیکل پالیٹکس میں بشرا بی بی نظر آ سکتی ہیں؟ نہیں ہوتی جی. وہ ایک بہت ہی گھریلو خاتون ہے, ان کا اس چیز سے لینا دینا ہی نہیں ہے. پچھلے 3-4 دنوں میں کمپین دیکھ رہی تھی کہ بی بی صاحبہ نے کوئی پولیٹیکل کمیٹی چیئر کی, حکومتی ڈیٹیلز مانگی, پوسٹنگ ٹرانسفر پہ بین لگائے. میں کافی تماشے میں دیکھے. ان کی اتنی سخت طبیعت خراب تھی کہ وہ ڈاکٹرز کے علاوہ کسی سے ملی نہیں ہے. میری بھی ہارڈلی 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. سوری یہ ایک آڈ کویسچن ہے, آئی ڈونٹ پٹ اپ کویسچنز لائک دیٹ, لیکن یہ زیر بحث ہے تو مجھے پٹ اپ کرنا پڑ رہا ہے. بی بی صاحبہ وہاں پر کے پی کے اندر کسی دربار پہ بھی گئی ہیں؟ کہیں بھی نہیں گئی ہے. یہ I'm sorry مجھے نہیں اچھا جی لگتا یہ بات نا, یہ بات مجھے میں یقین کریں جو ڈاکٹرز تھے نا وہ بھی ان کا سیم ہاؤس میں ہی چیک اپ کرنے آئے تھے کیونکہ ان کی واقعی میں بہت سیویئر قسم کی طبیعت خراب ہے. ایک تو انہیں انفیکشن ہوا ہے, دوسرا نا اگر کوئی انسان فطری عمل ہے کہ 9 months سولیٹری کنفائنمنٹ میں گزارے, بے گناہ گزارے, نارمل ہونے میں انہیں ٹائم لگتا ہے. ایون میں جیل میں نہیں ہوں لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, تو میں آج بھی کسی کو بتا رہی تھی کہ جب ہم نارمل ہوں گے نا حالات تو شاید پھر ہم اس میں نارمل نہ رہے کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے. جی تو یہ ایک فطری عمل ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ میں نے سنا تھا, یہ بات میں نے بھی سنی اور ہم ہنسے بھی کیونکہ بیوی کو پتہ نہیں تھی تو میں نے ان کو یہ بات بتائی. اس طرح سٹوری پورٹرے کی جا رہی تھی اتنا سیاق و سباق, اور وہ بتایا کہ جی فلاں جگہ ہے, فلاں ٹائمنگ تھی. سو آئی تھاٹ مے بی کہیں پہ وہ مطلب درباروں پہ لوگ جاتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نا پشاور میں ایسا کوئی دربار نہیں ہے کہ وہ وہاں نہیں, وہ سبربن ایریا یا کسی اور سٹی کا کچھ ذکر ہے, لیکن لیٹس ناٹ گیٹ دیئر, وہ ایک چلے پروپیگنڈا ہوئے گا. یہ بتائیے کہ آج بانی پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کی کال یا اس کا وضاحت بتائی ہے کہ کس قسم کا احتجاج ہوگا, کب سے ہوگا, کوئی انسٹرکشنز ملی ہیں؟ دیکھیں جی, خان صاحب نے کچھ انسٹرکشنز دیے ہیں پارٹی پالیسی کے مطابق, جن کے لیے گئی ہے ان کو مل گئی ہے. اوکے. اور باقی خان صاحب نے ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ فیصلے پاکستان کی عوام کریں گے. Are you trying to tell me کہ وہاں پر کوئی بھی جو کانورسیشن ہوتی ہے جی وہ صرف آپ لوگوں کے اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ہوتی ہے, کوئی بندہ سن نہیں رہا ہوتا, کوئی ریکارڈنگ نہیں, کوئی Are you trying to tell me that کہ نہیں جی, چونکہ بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ کوئی اور سن رہا ہوتا ہے, لیکن ہم نے بھی نا کوئی وہ کہتے ہیں نا جب مشکل حالات بہت زیادہ ہو جائے تو بیچ کا آپ اپنے لیے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتے ہیں, لینگویج ڈیولپ کر لی, تو ہم نے بھی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے جس سے خان صاحب بات کر لیتے. حالانکہ آج خان صاحب کی پولیٹیکل میٹنگ بھی تھی 2 بجے, اور جب ہماری ملاقات ہو رہی تھی وہی نا پولیٹیکل لیڈران کو روکا گیا نا جی, تو ان کو ملاقات کرنے سے روک. حالانکہ ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ جائیں ابھی پولیٹیکل میٹنگ, اور ہم اسی وجہ سے باہر نکلے کیونکہ لیکن پولیٹیکل لوگوں سے کہا گیا کہ آپ ان رائٹنگ دیں
کہ آپ پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم ملتے ہی نہیں، ہم کیوں ان رائٹنگ دیں، ہم بغیر ان رائٹنگ جائیں گے اندر. انہوں نے ویسے الاؤ نہیں کرنا تھا. تو ان تمام حالات سے آپ اندازہ لگائے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. پاکستان کے اندر ہمارے پاس ایک مثال ہے ماضی کی جو خواجہ صاحب کوٹ کیا کرتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی تھی اور وہاں پہ ایک صفحہ تھا، ہم وٹنس ہیں اس کے. تو پاکستان کی عوام اتنی یوز ٹو ہو چکی ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے، اس طرح کی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں کہ باہر ہمیں کچھ لیکن نظر آ رہا ثاقب ہوتا ہے صاحب میں نا اور ایک اندر چیز سے پتہ نہیں کیا ڈسیگری چل رہا کرتی ہوں، ہوتا ہے. ایک چیز سے ڈسیگری کرتی ہوں. 9 مئی کے بعد، پچھلے سال کے 9 مئی کے بعد پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے ایسا کبھی بھی 75 سال میں پہلے نہیں ہوا. اور اچھا آج میں نے نا یہ بات خان صاحب سے کی کہ خان صاحب یہ بات ہو رہی، تو خان صاحب نے بڑے مزے کا جواب دیا. خان صاحب نے کہا کہ ڈیل میں نے کرنی ہوتی نا تو میں 15 مہینے اندر نہ رہتا. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کے لیے کرتا تو یہ ان کی یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں. ابھی جو کاز ہے وہ بہت بڑا ہے، میسز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے نہیں، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی بقا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وزیر اعظم تو اس کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے. مشال صاحبہ تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین، مشال صاحبہ ایک دو چیزیں جو میرے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے، یہ انکشاف ہے کہ پہلے جو مشال صاحبہ نے آج ہمارے شو میں بتایا، ہمیں یہ پہلے نہیں سننے کو ملا کہ بانی پی ٹی آئی کے واش روم تک جو ہیں ان کی بھی سرویلنس ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور 7 کا نمبر مشال صاحبہ بتا رہی ہیں کہ 7 کیمراز ہیں جو ود ان دیٹ ویسینٹی جو سیل ہے اور وہ سارے اس معاملے کے اندر اس سارے ایریا کو کور کر رہے ہیں. اٹس ویری آڈ، آئی ڈونٹ نو واٹ پیپل وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، یا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اور سیکنڈلی ایک اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بڑا شور مچا رہا، جس طرح ایم این اے اس کے ریٹ لگے اور جو یہ خبریں آپ تک بھی آتی رہی ہوں گی. ایک خبر آج میرے نظر سے گزری اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. خبر یہ تھی کہ حافظ آباد سے ایم این اے انیکا میڈیسن بھٹی صاحبہ، ان کے والد ان کے بھائی کے اوپر ایل سی ڈی اور کوئی اے سی ہے اس کی چوری کی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے. چلیں یہ ماضی میں ظہور اللہ صاحب اللہ غریق رحمت کرے، ان کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ ہوا تھا. خبر جس کو دیکھ کے مجھے پین فیل ہوئی ہے، پین اس لیے فیل ہوئی ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے، میرے کلاس فیلو تھے، میرے سینئر تھے کالج میں، میجر ندیم باز شہید صاحب. ان کی وہ اسی فیملی سے ہیں، اسی انیکا صاحبہ کے وہ کزن ہیں انہی کے. آج ان کی فصل کٹ رہی تھی تو حافظ آباد کی پولیس نے ان کی فصل کٹتی ہوئی روک دی ہے سزا اس فیملی کو دینے کے لیے. مجھے بڑا افسوس ہوا، دلی افسوس ہوا. میجر ندیم واز اے ونڈرفل مین، اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے، اور وہ ایک شہید تھا. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ اراکین اسمبلی کا خط تھا شہباز شریف صاحب کو مبینہ امریکی مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات میں. وہ واپس جاتی ہے کہانی امریکی کانگریس والا 62 اراکین کے اپنی انتظامیہ کو ایک خط لکھا تھا، تو ہمارے ممبران اسمبلی نے بھی اپنے انتظامیہ کو ایک خط لکھا ہے. اسی پہ آج بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر رینک پرسن اجمل جامی صاحب اور سینئر رینک پرسن سمیرہ پاشا صاحبہ ہیں. جامی صاحب السلام علیکم سر. السلام جناب، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑی دعا جی الحمدللہ. آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو اور محترمہ سمینہ پاشا صاحبہ کی خدمت میں اس فقیر کا سلام پہنچے. وعلیکم السلام. جامی صاحب، ہم دیکھتے آئے کہ پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، بیگرز کانٹ بی چوزرز، اور ایٹ ونس پاکستان کے پارلیمنٹیرینز ایک اچھے خاصے نمبر میں اٹھتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو مداخلت والی کہانی ہے یہاں پہ ہمارے معاملات کے اندر. دیکھیں اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن اپنی جگہ. مجھے تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ بالآخر ریاست پاکستان اور پاکستان کے قانون سازوں کے ہاں بھی اتنا دم خم آیا کہ وہ امریکہ بہادر کو یا اس کی کسی لیٹر کے اوپر ایک لیٹر لکھیں. سب سے پہلی بات بحیثیت پاکستانی، سیاسی کانوٹیشن بعد میں رکھ کے مجھے تو خوشگوار حیرت ہوئی ہے. کاش یہ لیٹرز تب بھی لکھے جاتے جب اس سے پہلے افغانستان کے معاملات تھے، او ڈی ایل کے معاملات تھے، اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان کو چیلنجز درپیش رہے ہیں بینگ اے ڈیولپنگ اسٹیٹ، اور اس کے کانٹری جیسے سپر پاورز ہمیں ڈیل کیا کرتی تھی. اب چونکہ امریکہ کا اس خطے میں اس طرح سے معاملہ رہا نہیں، بظاہر رہتا تو ہے، اب obviously سپر پاور ہے، لیکن اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ لیٹر اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ یہ اس موقع پر لکھا گیا ہے جب جو بائیڈن اور موجودہ ایڈمنسٹریشن چند دنوں کی مہمان ہے، اور اس سے ایک اور میسج بھی ہمیں رائے صاحب ملتا ہے سیاسی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ اٹ ٹیلز اس کہ ون پیج کیسے ہے اور کہاں کھڑا ہے. اور یہ obviously مقتدرہ کی بھرپور حمایت کے بغیر ایسا خط نہیں لکھا جا سکتا. تو اس کی حیثیت تو یہ ہے. لیکن آپ کس خط کا جواب یوں دیجئے گا؟ اگر آپ نے امریکی وائن نمائندگان کی جو قرارداد نمبر 901 ہے اس کا 160 اراکین کے دستخطوں سے جواب دیا، جس میں میرے خیال بلاول صاحب کا دستخط تو نہیں ہے، یا میں غلطی میں ہوں؟ نہیں ہے. اچھا، اور بھی 2-4 اہم شخصیات کے دستخط نہیں ہے جو ہونے چاہیے تھے.
تو اگر آپ اس طرح سے جواب دیں گے تو پھر آپ جو برطانیہ میں 20-24 لوگوں نے خط لکھا اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ جو مختلف ادارے انٹرنیشنلی اس کے اوپر کامنٹس کر رہے ہیں یا مختلف آرٹیکلز چھاپ رہے ہیں، پھر اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ تو پھر تو ایک یہ نیا سلسلہ ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی دے، جناب قاضی فائصہ صاحب جو چیف جسٹس ہوا کرتے تھے تو وہ خود بھی خط لکھنا شروع ہو گئے تھے برطانیہ کے نظام عدل کو. تو وہ کس کو آپ جواب دیجیے گا بجائے اس کے کہ آپ یہ جواب دیں، جس سے مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی. میرا خیال تھا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف اگر آپ اس کی بجائے قدم بڑھاتے، سیاسی وجود کو تسلیم کرتے تو وہ زیادہ بہتر اور مؤثر جواب ہوتا، بجائے اس کے کہ آپ اس کا منہ توڑ جواب دیں. منہ توڑ جواب دینے سے یہ مسئلہ حل تو نہیں ہو رہا. کیا 160 اراکین کے دستخطوں سے لکھے خط سے پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ میرا تو یہ سادہ سے اس پہ ون لائنر ہے. سمینہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سمینہ صاحبہ، یہاں پر ہم جامی صاحب اور میں خط ڈسکس کر رہے تھے جو آج وزیر اعظم پاکستان کو لکھا گیا اراکین اسمبلی کی جانب سے. وہاں پر میرے تو ایک اینگل جو سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ یہ خط وزیر اعظم پاکستان کو لکھا جانا تھا یا یہ امریکہ کو کسی طریقے سے لکھا جانا تھا، امریکن ایمبیسی کو ایڈریس کیا جاتا یا امریکن کانگریس کو کس طرح ایڈریس کیا جاتا. یہ روٹ انہوں نے ٹھیک بنایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو لکھ دیتے ہیں باقی وہ خود ہی سنبھال لیں گے؟ نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ اگر واقعی آپ کوئی منہ توڑ جواب جس کو کہا جا رہا ہے وہ دینا چاہتے تھے تو پھر آپ بھائی بلاتے کوئی امریکن ایمبیسی سے کسی کو، کوئی اس کو آپ مراسلہ تھماتے احتجاجی کہ بھائی کیوں آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، یا پھر آپ ڈائریکٹلی ان کو وہاں پر جو اس وقت ایڈمنسٹریشن موجود ہے انہیں خط لکھتے اور ان سے احتجاج کرتے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ پوچھنے والے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں، کیا نہیں کر رہے. تو پھر تو بات ہوتی کہ ہاں جی منہ توڑ جواب ہے. یہ آپس میں کھیلنا یہ کہاں سے منہ توڑ جواب ہوا کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ تو پھر بھی جنون وہاں کے پارلیمنٹیرینز تھے. یہاں پر جنہوں نے 160 لوگوں نے خط لکھا ہے، پہلے تو ان میں سے یہ چن لیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جینوئن پارلیمنٹیرینز بھی نہیں ہیں اور وہ تو حق نمائندگی رکھتے ہی نہیں عوام کا. اور پھر اس کے بعد یہ صرف دکھاوے کی چیزیں کرنا کہ جی ہم نے خط لکھ کر بڑا کوئی منہ توڑ جواب دے دیا ہے. حقیقت وہی ہے جو ان کے رہنما پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو وینٹیلیٹر پر ہیں، امریکہ کو کیوں ناراض کر دیا، اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو ہم کیسے جئیں گے اس دنیا میں، اور یہ تمام باتیں یہ جو کیا کرتے تھے. حقیقت پہ تو یہ ریالٹی ہے جو ان کی ہے. باقی یہ تو صرف انہوں نے ہمارے جو پاکستانی سادہ لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں، تو وہ یہ دیسی قسم کا ایبسولوٹلی ناٹ کیا گیا ہے. دیسی قسم کا ایبسولوٹلی ناٹ. جاوی صاحب، یہاں پہ یہی سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اگر اس کا امپیکٹ دیکھنا تھا یا آپ نے واقعی کچھ جرت دکھانی تھی تو ڈائریکٹلی کسی طرح یو ایس کے کسی ڈپارٹمنٹ کو، ریلیونٹ کو یا ایمبیسی کو ان کو ایڈریس نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ وزیر اعظم کو ایڈریس کر دیا اس خط میں. نہیں، میں اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن میں جائے بغیر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ان ایوان نمائندگان نے بھی خط کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا پاکستان کے سفیر کو نہیں تھمایا تھا. انہوں نے بھی اپنی اسٹیٹ کو اپنے پریزیڈنٹ کے نام یا اپنی ایوان میں وہ قرارداد منظور کی تھی. تو وہ اس کی میتھڈولوجی کسی بھی ایوان کی جو جس پیرامیٹر پہ اور جس میتھڈولوجی سے وہ خط یا قرارداد ہوئی اسی کے ہم آہنگ یہ فارمولا جو ہے یہ تیار یہاں کیا گیا ہے. تو جیسے انہوں نے آپ کے کسی سفیر کو طلب نہیں کیا ویسے آپ نے بھی نہیں کیا. جو انہوں نے کارروائی کی اسی طرح سے آپ نے کارروائی کا جواب دینے کی کوشش کی. تو میتھڈ جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، پیرامیٹرز وہی رکھے گئے ہیں. اس لیے نہ وہ خط بائنڈنگ تھا، وہ قرارداد بائنڈنگ تھی سوائے اس کے کہ اس کا ایک اپنا اخلاقی دباؤ ہے. ایسے ہی یہ خط بھی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، نہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. لیکن یہ ایک آپ جیسے فیصل واڈا صاحب کا ٹویٹ ہے مشہور زمانہ جو کل پرسوں آیا ہوا تھا کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو کل یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کس قسم کا جواب آ رہا ہے. وہ یہی تھا. تو میرا خیال ہے میتھڈولوجی سیم آپٹ کی گئی ہے جسٹ ٹو پلیز دی پولیٹیکل ٹیریٹری ود ان پاکستان. اس کی کوئی انٹرنیشنل جی سمینہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی سمینہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں صرف ایک فکرہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بات اجمل جامی کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پھر مداخلت کیسے ہوئی. بھائی ان کے لوگوں نے ان کے سیکرٹری خارجہ کو کوئی خط لکھ دیا تو اس میں پاکستان میں مداخلت کیسے ہو گئی، پھر اس پہ ریاکٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ بات ان کی میں ایگری کرتی ہوں کہ اگر وہ انہوں نے میتھڈولوجی اپنائی تو ہم نے
لیول کا جواب دیا ہے، لیکن پھر ہم اس کو جواب ہی کیوں دے رہے ہیں جب ہمیں وہ بادر ہی نہیں کر رہا؟ بھی انہوں نے آپس میں کوئی خط و خطابت کی ہے تو کی ہے، اس سے ہمیں تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جب اس کی بائنڈنگ بھی نہیں ہے. ڈفرینس یہی ہے بیسکلی کہ ان کا اپنے ایوان میں بھی کچھ کہنا وہ معنی رکھتا ہے، ظاہر ہے وہ امریکہ ہے. اگر ہم اپنے ایوان میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی عالمی سطح پر وہ پذیرائی یا وہ اہمیت تو نہیں ہے. بہرحال حقائق تو یہی ہیں. تو اس وجہ سے اس کا ایک امپیکٹ بنا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو صرف ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنے لوگوں کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کے لیے یا ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، تو وہ ایک اس کا رسپانس اس طرح کا دیا گیا. جمال صاحب، باقی بہت ریلیونس بنتی ہے اس چیز کی کہ اگر انہیں انٹرنل میٹر تھا، یہ پاکستان کو ڈسکس امریکہ کے اندر کیا گیا، تو ہمیں اس کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا کہ مجھے بحیثیت پاکستانی ڈسپائٹ مائی پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائک اس بات کی خوشی ہے کہ ریاست پاکستان میں حکومت پاکستان کے نام پر جو سرکار اس وقت اپنا وجود رکھتی ہے، اس نے پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ اتنا 160 اراکین کے دستخطوں سے مزین جو پریم پتر ہے، ہاں وہ جو پریم پتر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مجھے تو بحیثیت پاکستانی میں آج بہت خوش ہوں. میں اس لیے خوش ہوں کہ بالآخر ہم نے امریکا بہادر ایک سپر پاور کو آنکھیں دکھائی ہیں اور ہم نے انہیں بتایا کہ جناب آپ نے یہ جو خط لکھا ہے یا وہ قرارداد منظور کی ہے یہ ہمارے اندرونی معاملات میں اچھا جاوید صاحب، آن اے لائٹر نوٹ، سمینہ صاحبہ آن اے لائٹر نوٹ، I'm cutting. جی ایک تھوڑا سا سنجیدہ بات بھی اگر میں کر لوں جی ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جو امریکی ایوان نمائندگان یا کانگریس کے معاملات ہوتے ہیں، ہم چونکہ ظاہری بات ہے ایک پولرائزیشن کا شکار ہیں، سیاسی تقسیم کا، تو باریکی سے ان چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے. آبویسلی وہاں ایک قرارداد آئی 901، اس کا خط بھی لکھا گیا، وہ اپنی جگہ فیکٹ ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بائنڈنگ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ریاست متحدہ ہائے امریکہ کے اوپر یا ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اوپر یا اس کی اسٹیٹ کے اوپر بائنڈنگ چیزوں کی مثالیں ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل، یا آپ ٹھیک ہے، آپ کو یہ یاد ہوگا. بالکل یاد. ایسے کسی بل کے ذریعے جب آپ کسی اپنے اتحادی یا نان نیٹو الائی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تھرو یور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یا کسی اس کی ریزولوشن کے ذریعے، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، وہ ایک قانون سازی اور بائنڈنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی میتھڈولوجی اور ہوتی ہے. یہ جو 901 نمبر ہے یہ 160 نمبری ہے، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں نا، 901 نمبری وہاں اور 160 نمبری یہاں. یہ صرف آپٹکس ہیں، پولیٹیکل آپٹکس ہیں جو کہ بائنڈنگ نہیں ہوتے. بس ایک آپ اپنا سیاسی بھرم یا کسی مدعے پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. سو اس لیے ہم ایویں خامخواہ ان معاملات میں سنجیدہ اور رنجیدہ ہو کے پیچیدہ دلائل تراشنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بس ہم نے خوشی کا مقام ہے کہ ہماری ریاست نے امریکہ بہادر کو آنکھیں دکھائی. آن اے لائٹر نوٹ، جامی صاحب، سمینہ صاحب، آن اے لائٹر نوٹ، یہ 160 میں سے اراکین اسمبلی جنہوں نے سائن کیے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر، اس ایک لیٹر کے اوپر، what do you think کتنے لوگ ہیں جس انگریزی کو اردو میں ترجمہ کر سکتے ہوں گے؟ پہلے تو میں صرف جملوں میں رسپانس دینا چاہوں گی. جامی نے جو بات کی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی، تو امریکہ تو واقعی متحد ہے اور ہائے ہائے کہیں اور اس وقت ویسے ہو رہی ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اور یہ جو رنجیدہ اور بہت ہی سنجیدہ قسم کا معاملہ بن گیا ہے، اس پہ کچھ لوگ نمنیدہ بھی نہ ہو جائیں، مجھے اس بات کا بھی ایک خدشہ ہے. باقی جو آپ نے یہ کہا کہ کتنے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بھائی یہ پڑھ سکتے بھی ہوں تو ان بیچاروں کی اتنی اہمیت ہے کہ انہیں کوئی پڑھنے کے لیے چیز دیتا ہے. ابھی یہ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک ترمیم کوئی منظور ہوئی تھی ہمارے پارلیمنٹ سے، 26 میں یعنی ترمیم بڑے زور و شور سے منظور ہوئی سبینہ. وہ کتنے لوگوں نے پڑھی تھی؟ مطلب انگلش تو دور کی بات، اس کا کوئی اردو مسودہ، کوئی پنجابی مسودہ، جو بھی کوئی ان کی ایک لوکل لینگویج ہوتی ہے اس پہ کوئی بیچاروں کو دے تو دیتا. انہیں تو ایسے بیچاروں کو باندھ کے وہاں پارلیمنٹ میں کمروں میں تالے لگا کے بٹھایا ہوا تھا کہ کسی کی کوئی فیملی میں بندہ بیمار ہے اس کو عیادت کرنے نہیں جانے دے رہے تھے. جی میں آ رہا ہوں جامی صاحب، میں آ رہا ہوں. میں تو سوچ رہی ہوں پتہ نہیں انہیں واش رومز بھی جانے دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے، اس طریقے سے تو انہیں بٹھایا ہوا تھا بیچاروں کو. تو یہ تو سارے بیچارے دستخطی ممبرز ہیں کہ جن کو بس دستخط کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. انہیں کیا پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے کیا نہیں لکھا. انہیں بس یہ بدقسمتی ہے سمینہ صاحبہ کہ یہ دستخطی ممبر صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں، ہمارے دوست ہیں وسیم ملک صاحب ہاں جی، یہ اور بھی کئی جگہوں پہ ہیں جو دستخطی ہیں لوگ صرف. جی جامی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں میرے لیے باعث اطمینان ہے یہ معاملہ کہ ماشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے یہ ہمت کی اور یہ خط لکھا ہے،
وہاں میرے لیے ایک تشویش کا پہلو بھی ہے. اوکے. وہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ آپ دونوں احباب نے وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا ذکر کیا تو اس میں میرا خیال ہے کوئی 224 ووٹ شاید ڈلے ہیں قومی اسمبلی. جی ایسا ہی ہے. اور کو 65 وہاں ڈلے ہیں سینٹ میں. جی ایسا ہی ہے. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ابھی جمعہ 4 دن پہلے 224 لوگ آپ کے پاس دستیاب تھے اور ابھی 160 ہیں. کہاں گئے باقی جو 60 64 65 لوگ بچتے ہیں؟ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. بلکہ اچھا یہ ہوتا کہ پورے ایوان کے دستخط اس میں ہوتے. قومی اہمیت کا معاملہ تھا, قومی غیرت کا معاملہ تھا. تو مجھے تو اس بات پہ بڑی پریشانی ہوئی ہے حکومت کے وجود کو لے کے کہ 224 کی حمایت تھی اور اب 160 ہے. آپ کو مولانا کی کل پرسوں کی پریس کانفرنس بھول گئی ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ This is more than alarming for me and I think this is a right time for Pakistan Tehreek-e-Insaf to challenge the legitimacy of this government through vote of no confidence. 160 بندوں کا دستخط ہے, باقی لوگ کہاں ہیں؟ اور جو سلینا صاحبہ کہہ رہی تھی انگریزی زبان پڑھنے والا معاملہ, تو میرا خیال ہے انجم وکیل صاحب بڑی بہترین چوائس ہیں پنڈی سے, اسلام آباد جسے ہم راجدھانی کیپٹل کہتے ہیں, ان کے سگنیچر بھی ہیں وہاں. جی تو وہ دیکھیں نا جو دارالحکومت کی کانسٹیٹوئنسی سے جو لوگ جیتے ہیں وہ سید ہوں گے, زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. سر آج ہم نے گزارش کی ان کو, ویسے آج ہم نے اپنے شو کے لیے گزارش کی ان کو, لیکن وہ لاسٹ مومنٹ پہ کچھ کمپلیکیشنز آ گئی اور وہ تشریف نہیں لا سکے. میں بھی چاہتا تھا کہ انجم صاحب میرے سامنے بیٹھیں اور مجھے تھوڑا سا سمجھائیں. میری انگریزی ویسے ہی کمزور ہے, میں تو مطلب پاکستانی جٹ بوٹ آدمی ہوں, تو تھوڑا تھا کہ میں ذرا ڈیٹیل میں اس لیٹر کو سمجھ لیتا. آبویسلی یہ بس انہوں نے ایک دیسی سا ایبسولوٹلی نوٹ کہہ کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم بھی یہاں پر براجمان ہیں, اور جامی نے بڑا اچھا اس پہ وہ بات کی کہ آپ یہ اس وقت یہ تھوڑی بہت جو آپ نے آنکھیں دکھانا تو بہت بڑی بات ہے, آنکھیں کھولی بھی ہیں جو آپ نے تھوڑی بہت, یہ آپ اس وقت کر رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل جا رہی ہے اور آگے الیکشنز ہیں, الیکشنز کا بھی رزلٹ بڑا کچھ ڈفرینٹ سا نظر آ رہا ہے. تو اس سے تو بظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ دوبارہ نظر آئیں گے ہمیں اقتدار میں. تو یہ ساری چیزوں میں اگر آپ وہ ایک اس طرح کی کر بھی دیتے ہیں, ریزولوشن بھی نہیں ہے, انفیکٹ یہ تو صرف ایک خط ہے, تو اس کا میرا نہیں خیال ہے اس کا کوئی اتنا اہمیت. ناٹ ٹو فرگیٹ میاں صاحب بھی امریکہ کے دورے پہ ہیں, وہ وہاں پر اپنے معاملات نارملائز کرنے گئے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ جو بھی آنے والی ایڈمنسٹریشن ہو امریکہ کی, وہاں پر اس حکومت کے لیے ایک ایکسیپٹنس رہے, اس کا ایک تعاون رہے, اور وہی وہ سیکھ کرنے کے لیے گئے ہیں. اب وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ اب ظاہر آنے والے دنوں کے حالات و واقعات پریڈکٹ کریں گے, لیکن میرے خیال سے کہ اس میں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ خط و کتابت ذکر ہوگا یا اس طرح, تو پھر وہ وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو یہاں پہ کافی آپشن. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. جامی صاحب, ریسنٹلی ہم نے دیکھا بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی, پھر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ دونوں ان کی رہائی, ایک امپریشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کا کوئی نتیجہ ہے, کوئی معاملات آگے چلے ہیں. بٹ آج پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات سے روک دیا گیا اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی رکھی گئی کہ جناب یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. تو وہاں سے پھر آج امپریشن یہ مل رہا ہے کہ یار کوئی ڈیل نہیں تھی, معاملات آگے جانے کی بجائے پھر ایک دفعہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جو صورتحال ہمیں درپیش ہے نا سیاسی طور پر, وہ چونکہ سمینہ نے ایک شعر کا ذکر کر دیا اور اہل ذوق ہیں وہ, تو مجھے کیف بھوپالی یاد آ گئے. انہوں نے فرمایا تھا کہ آگ کا کیا ہے, پل دو پل میں لگتی ہے, بجھتے بجھتے ایک زمانہ لگتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ہمیں کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش ہے کہ آگ تو لگ گئی تھی سیاسی طور پر یا غیر سیاسی طور پر, اب بجھتے بجھتے ایک وقت لگے گا اور اس کی کاسٹ ہم بیئر کر رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی, اکنامکلی بھی, سوشلی بھی. جو بھی ہمارے تک مسائل ہیں وہ اسی سے جڑے ہیں. یہ ایک تو میری اطلاع یا میری رائے کچھ ایسی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ دوبارہ بشرا بیگم جو ہیں وہ بیہائنڈ دی بارز مجھے دکھائی دیں گی. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وکلاء کو آپ نے ملنے سے یا پولیٹیکل ڈسکورس سے منع کیا, تو اب وکلاء کیا وہاں جا کے خان صاحب سے کوئی بھنڈی گوشت کی یا آلو گوشت کی ریسیپی ڈسکس کریں؟ آبویسلی ایک وزیر اعظم سابق رہے ہیں, ایک مقبول جماعت کے وہ سربراہ ہیں, اور ان سے وکلاء جب بھی ملنے جائیں گے ان کے کیسز کے حوالے سے اور اس پارٹی کے پولیٹیکل ڈائنامکس کے اوپر بات کریں گے. یہ تو گھبراہٹ کی علامتیں ہیں کہ جی آپ بالکل ملیں لیکن سیاسی ڈسکورس نہ کریں, یہ گارنٹی دیں, یہ ضمانت دیں. میرا خیال ہے یہ زیب نہیں دیتا, بالخصوص ان جماعتوں کو جو خود بھی جیل کو, قید و بند کو بھوگ چکے ہیں اور جنہوں نے خود ان معاملات سے وہ نبرد آزما رہے ہیں. اٹ از ہائی ٹائم کہ جہاں بشرا بیگم یا ان کی ہمشیرائیں جو ہیں ان کو رہا کیا گیا, وہاں خان صاحب کے وکلاء یا ان کے اہل خانہ کو بالکل ملنے دیا جائے. ڈر کا ایک ہے
ڈر اس بات کا ہے کہ خان صاحب کہیں پورے ملک میں ملکی احتجاج کی کال نہ دے دیں، ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی اور لاہے عمل اختیار نہ کر لیں، تو پھر آپ کو تو ڈٹے ہوئے ماشاءاللہ ترمیم بھی ہو چکی ہے، آئینی بینچ بھی بن جائے گا، تو فکر کا ہے کہ مجھے تو یہ بڑا ایک تضاد دکھائی دیتا ہے حکومت کے دعووں میں اور جو عملی ان کی عملیات ہیں، جو جس کی مثال جیلر کی وہ گفتگو ہے جو ان کے وکلاء کے ساتھ ہے، مجھے اس میں تضاد نظر آتا ہے۔ سمینا صاحبہ، کل میرے شو میں شیر افضل مروت صاحب نے فرمایا کہ جناب اباؤٹ ٹائم کہ ہم پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، تمام سیاسی جماعتیں جو اتحاد اس ٹائم پہ رولنگ الائنس ہے، ہمیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے۔ ڈو یو تھنک سو کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے، یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے شیر افضل مروت صاحب کی اس بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بات کرنی چاہیے حکومت سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ شیر افضل مروت صاحب پارٹی پالیسی کے علاوہ کئی اسٹیٹمنٹس ادھر ادھر دے دیتے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا سلمان اکرم راجہ کی طرف سے انہیں ایک وارننگ بھی دی گئی ہے، تو ایک تو یہ چیز ہے۔ لیکن کیا بات چیت ہونی چاہیے؟ یہ تو میرا خیال ہے تمام صحافی ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتے ہیں کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کے بھی آپس میں ہونے چاہیے، اور اگر ہمارے ملک میں کچھ اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو ایک ریلٹی بھی ہیں، جن کا کام تو نہیں ہے کہ وہ سیاسی مذاکرات کا حصہ ہوں، لیکن انفارچونیٹلی وہ یعنی ایک ہماری ہسٹری ہے کہ ان کی سیاست سے کوئی نہ کوئی وابستگی رہی ہے، یا براہ راست یا بالواسطہ، تو بہرحال وہ ایک بات ہو سکتی ہے ڈیبیٹ کہ جی سب کو بیٹھنا چاہیے یا صرف سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے، لیکن بہرحال اگر آپ اس وقت پی ٹی آئی کی اس موقف سے بات کرتے ہیں تو ان کا تو اس وقت نہ تو یہ کوئی موقف ہے کہ وہ کسی ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے پہلے بھی کچھ ایک دو دفعہ ایسی باتیں کی ہیں جو وہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، وہ میرا ذاتی خیال تھا، تو یہ ان کی اس لیے انہوں نے کل کہا، انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی خیال ہے، ان کی بات تو ان کی اپنی پارٹی بھی آن نہیں کر رہی ہوتی۔ لیکن میں دوسری طرف یہ ضرور کہوں گی کہ اگر یہ کہہ بھی دیں کہ ہاں جی ہم تو سنجیدہ ہے، ٹھیک ہے کر لیں بات، خود حکومت کو ہی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کوئی بھی بات چیت کے ذریعے سے ایسے کسی نتیجے پر پہنچے کہ جہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے، تو وہ بھی صرف یہ دکھانے کے لیے کہہ ضرور دیتے ہیں کہ جی ہم بات چیت کو تیار ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ وہ اس ٹائپ کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ خود کبھی بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی کسی قسم کا تعاون ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو۔ اور ابھی پرسوں کی یا شاید کل کی تقریر مریم نواز صاحبہ کس قدر غصے میں جو پی ٹی آئی کے لیے الفاظ استعمال کر رہی تھی کہ یہ ختم ہونے جا رہی ہے، فتنہ ہے اور یہ ساری چیزیں، تو اس سے ہمیں میرا خیال ہے کافی واضح ہو جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جس میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکراتی عمل کو کسی بھی سطح تک لے جانا چاہتی ہوں۔ جی جامی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، اس میں دو باتیں ہیں سر۔ ایک تو عرض یہ ہے کہ میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، بہت سنجیدگی سے میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں، کہ یہ شیر افضل مروت کی یہ بات ہو یا کسی اور کی یہ بات ہو، ود ان دیئر پولیٹیکل رینکس جو رفٹ ہے وہ اپنی جگہ وہ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا قد کاٹ کا لیڈر جب جیل میں بیٹھا ہو تو دستیاب قیادت کی عموماً ایسے ہی گل کھلایا کرتی ہیں، کیونکہ آبویسلی جو اتنا اسٹیچر کا جو بندہ ہے وہ ایبسنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ ہر حال میں آپ کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنی چاہیے۔ فیئر انف۔ آپ ہی کی پی ٹی آئی نے، پارلیمانی کمیٹی نے جس نے چیف جسٹس کا چناؤ کرنا تھا اس کا بائیکاٹ کیا، آپ ہی کی پی ٹی آئی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کسی وجہ سے اب وہ کمیشن کا حصہ بن رہی ہے جس نے آئینی بینچ بنانا ہے۔ آپ کی ہی پی ٹی آئی آئینی ترامیم کی مذمت کر رہی تھی، اور وہی پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ انگیج ہو کے کچھ شکوں کو مائنس کروانے میں سرگرم عمل بھی تھی۔ بالکل ایسے ہی آپ ہی کی پی ٹی آئی یعنی شیر افضل مروت صاحب کی پی ٹی آئی ایوان میں بیٹھی ہے، سب سے بڑی جماعت بن کے، ایک صوبے میں 2/3 کے ساتھ حکومت بنائی ہے، ایک اور بڑے صوبے میں اپوزیشن میں کھڑی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے وجود کے ساتھ پولیٹیکل ڈسکورس سے مائنس ہونا کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ آپ دنیا کی سیاسی تاریخ دیکھیں، مجھے کوئی ایک ایسی سیاسی جنگ بتا دیں جس کا حل ٹیبل پہ نہیں نکلا، حتیٰ کہ بڑی بڑی جنگوں کا، بڑے بڑے فتنوں کا حل بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹیبل پہ ہوتا ہے۔ اور یہ چاہے آپ کا الزام یہ ہے کہ یہ فارم 45 کی یا 47 کی ہے، لیٹس سے کہ نون لیگ کے پاس صرف 6 سیٹیں جینون ہیں یا 17 ہیں یا 85 ہیں، جتنی بھی ہیں بھائی، جتنی بھی ہیں، وجود تو ان کا ہے۔ ویسے جامی صاحب ہے کتنی؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایکچولی کتنی کا ہے؟ میرا رائے صاحب میتھ بڑا کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے میٹرک کے بعد میتھ کبھی نہیں رکھا تھا، سپنی آتی تھی۔ اور نہ کو دس دیو جنہ کو کمزور ہے اس حساب نال دس دیو۔
میں عرض کر رہا ہوں کہ پری میڈیکل کی تعلیم میں نے اسی لیے حاصل کی تھی کہ میرا میتھ بڑا کمزور تھا. تو میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈسکورس کو یا پولیٹیکل انگیجمنٹ کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے. سیاست دانوں کا کام ڈیڈ اینڈ سے راہ نکالنا ہوتا ہے. سیاست دان پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ بلیو رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. یہ سب سے اہم بات. سمینہ صاحبہ کنکلوڈ کرتے ہیں. دوسری سادہ سی بات یہ ہے, بڑی سادہ سی گزارش یہ ہے کہ یہ جو ود ان پی ٹی آئی جو رینکس اینڈ فائلز کی دکانداری ہے, جی یہ میں تھوڑے سے بڑے احتیاط کے ساتھ ذکر کروں گا. یہ 1.5 انچ کی جو مسیت کھڑی کر دیتے ہیں نا یہ سیاست دان, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی کمپیٹنس اور ایبسنس آف دی گریٹر لیڈر ہے, اور یہ ہر بندہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سمینہ صاحبہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ ایک دفعہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی طرف جاری ہے, اور یہ احتجاج اس قدر بڑا کر سکتے ہیں کہ واقعی ان کو سنا جائے, ان کو سیریس لیا جائے کہ یار جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے کتنا بڑا کر سکتے ہیں نہیں, یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی دیکھنا پڑے گا ان کی تیاری کیسی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی فوراً 1 تاریخ دے رہے ہیں اور اس دن پہنچ رہے ہیں. ابھی تو یہ ایک فیز میں داخل ہو رہے ہیں, جس سے مجھے جو انڈیکیشن ملتی ہے شاید ایسی ہے کہ پہلے مرحلے میں کچھ یہ کنونشنز اور کچھ جلد سے جلوس کر کے تھوڑا موبلائز کریں گے, اور ان سے کافی حد تک مومنٹم کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ان دی اینڈ کتنا بڑا احتجاج کر سکتے ہیں. دیکھیے ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, ان کی سپورٹ موجود ہے, ان کا کارکن آج بھی بہت پرجوش ہے, تو یہ چیزیں تو ان کے حق میں ہیں. لیکن کیا عام لوگ اسی طرز سے اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے, اور اس کا جواب اسی وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑے پیمانے پر موبلائزیشن کر سکتے ہیں, اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ اس تحریک سے کچھ نکلے گا یا نہیں, تو پھر اگین وہی بات ہے کہ عدالت میں جو وہ جنگیں لڑ رہے ہیں, اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے جو خاطر خواہ نتائج تھے وہ نہیں ملتے, اور وہ اب میرا خیال ہے اعلان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. میں یہ تو نہیں سمجھتی کہ کوئی یہ ہوگا کہ جی باہر ایک مجمع اکٹھا بہت بڑا بیٹھ گیا اور اس وجہ سے ایک دم جیل کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور عمران خان صاحب رہا ہو کے باہر آ جائیں گے ہاتھ ہلاتے ہوئے. لیکن بہرحال سڑکوں پر اگر ایک پریشر بنے گا تو پھر جو وہ پریشر ہے جو عدالتوں کے اوپر ہے, جو انہیں آزادی سے فیصلے نہیں کرنے دیتا, کم از کم اس پریشر کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا, جس کے نتیجے میں عدالتیں آزادانہ فیصلے کریں گی اور پھر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں نومبر کے اس منتھ میں. ظاہر ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنلی کیا چیزیں چینجز ہوتے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. پھر وہ میاں نواز شریف صاحب امریکہ گئے میں, اللہ خیر کرے گا, وہ ہینڈل کر لیں گے سچویشن. جو بھی کوئی چینجز آئیں گے میاں صاحب وہاں پہ گئے میں وہ ہینڈل کر لیں گے. چیزیں اور بھی ہوئی ہیں, ابھی جوڈیشری میں بھی ایک میجر چینج آیا ہے. جی قاضی صاحب پہلے ایک پروٹیکشن بنے ہوئے تھے پورے اس عدالتی نظام کے اوپر کہ کوئی ادھر سے ادھر ہونے نہیں دے رہے تھے, تو وہ ایک چیز ہٹی ہے. اب وہ کتنی اس کا فائدہ نیچے تک آتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا. تو اس کا بھی ایک ظاہر ہے ہمیں اگلے مہینے میں کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ نظر آئے گا. تو کچھ چیزیں ہیں, لیٹس سی کہ اگر یہ سمینہ صاحبہ تھینک یو, اجمل جامی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. تھینک یو ٹائم. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, ایک چیز کے اوپر آئی تھنک تمام صحافی یا تمام ہم جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ ایک چیز کے اوپر تو متفق ہیں کہ ایونچولی پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا ہی پڑتا ہے. اور رہی بات کہ 160 ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے خط کی جو امریکہ کے مداخلت مبینہ مداخلت کے لیے لکھا گیا, اس کو بھی ہم نے بڑا ڈیٹیل میں آج انالائز کیا, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ امریکہ کا الیکشن آ رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب امریکہ کے اندر ہیں, اینڈ ایٹ دس مومنٹ یہ خط لکھ دیا گیا. اینی ویز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.